ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। I'm your host फराज दरवेश। आज एजेंडा पे बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में हम तवातुर से जो है ना, जो माइनॉरिटी जेनोसाइड हो रही है इसके ऊपर हम शोर मचाते हैं, लेकिन लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीडिया भी शोर मचा रहा है। लेकिन क्या करें, आपको ऐसा लगेगा कि हम बार बार जेनोसाइड डिस्कस करें, लेकिन क्या करें, दिल जलता है ओवरसीज में बैठकर कि जब पता लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, और हम अमेरिका में और बाहर माइनॉरिटी होके जो है इतनी फ्रीडम एंजॉय करते हैं। हम जब मसाजिद में जाते हैं तो हमें कोई खतरा नहीं होता, हम खुल के घूमते हैं। और यहाँ पर 9/11 के अटैक्स के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम खुल के घूमते हैं यहाँ पर। ये जब हम देखते हैं कि हमारे ममालिक में और जो पाकिस्तान में जब जिस तरह ईसाइयों के घर जलाए गए, और लाहौर के अंदर जो है कहकर जो है तकरीबन 200 से ज़ायद घर जला दिए गए, और शुक्र इस बात का कि उससे पहले वहाँ के लोगों को मूव करा दिया गया था, क्योंकि पता था कि जी खतरा है, अटैक होने वाला है। एक छोटा सा जो मसला था कि ब्लास्फेमी का जो एक इशू है जिसको हम जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को जज्बाती करते हैं, उसकी बुनियाद पे जो है घर जला दिए गए। इंसानी जाने से इसलिए बची कि लोगों को वहाँ से मूव कर दिया गया था, और उसके अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के नाम भी आ रहे हैं। उसके बाद डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान में जो है परवीन रहमान साहिबा, जो कि औरंगी टाउन का जो पायलट प्रोजेक्ट था उसकी डायरेक्टर थी, उनको मार दिया गया। समझ में नहीं आता कि उन जैसी खातून की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। पाकिस्तान ने पहले जो है जो पोलियो वैक्सीन लगाने वाले जो वर्कर्स हैं उनको भी मारा गया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये दहशतगर्द खुल के आते हैं, लोगों को मारते हैं, चले जाते हैं। ईसाइयों के घर खुल के जलाए, यानी कि कैमरे पे आप सब ने देखे कि किस तरह घर जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान भर में जो है शियों के खिलाफ तकारीर भी होती हैं, पता है कि मारने वाले कौन है, किस नज़रिए से उसका ताल्लुक है, किस मकतब फ़िक्र से उनका ताल्लुक है, किस मिलिटेंट ग्रुप से उनका ताल्लुक है। कुछ नहीं होता, तमाशाई बने सब देखते रहते हैं। बहरहाल उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जी पाकिस्तान में जो एज ऑफ टुडे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो असेंबली ने जो है अपना जो आखिरी सेशन है, जो मौजूदा पार्लियामेंट है, उसने अपना जो आखिरी सेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। यानी कि अब असेंबलीज डिसॉल्व होने जा रही हैं, और बल्कि हो गई होंगी जब तक हम शो करके आज का दिन पूरा कंप्लीट होगा। तो अब जो है देखना ये है कि एक तो खुशाइन बात ये कि असेंबलीज ने एक जमहूरी इलेक्टेड जो असेंबलीज थी उन्होंने अपना जो टेन्योर था पूरा किया। ये अच्छी बात है। जरदारी साहब बहरहाल जिस तरह भी उन्होंने किया, लोगों को उनसे शिकायत है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने टेन्योर पूरा किया। बहरहाल प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, काम किया कि नहीं किया, ये एक अलग सवाल है। तो अब देखना ये कि जी केयर टेकर सेटअप में अब क्या होने जा रहा है, किस तरह का केयर टेकर सेटअप आएगा। नाम जो है अब सामने आना शुरू हो गए हैं। दोनों पार्टी जो बड़ी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, उन्होंने नाम सबमिट कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन भी जो है मूव फॉरवर्ड कर रहा है। जो उन्होंने जो तब्दीलियां की थी नॉमिनेशन फॉर्म्स के अंदर, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को बड़ा एतराज़ था, उसको रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इलेक्शन कमीशन का साथ दिया है, और अब जो है उन्हीं फॉर्म्स के साथ जो है नॉमिनेशन पेपर दायर किए जाएंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबाज अशरफ साहब, रियाजत साहब और अली हसन समंतौर साहब। सबाज साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्रिश्चियन हाउसेज जो जले हैं, और ये परवीन रहमान साहब, इनको अगर जो है जल्द जल्द अगर आप बता दें तो फिर हम अपने वो केयर टेकर सेटअप और जो आप आने वाली जो असेंबली उसकी तरफ जाएंगे। तो देखिए ना, वही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में इस वक्त खासी सारी डायनामिक्स एक दूसरे से टक्कर रही हैं। मतलब माइनॉरिटीज़ का वही, जब शिया जेनोसाइड की बात हो रही थी पिछले कई हफ्ते से हुई, उस पर मैं वही कह रहा था, और हम करते रहे, और बार बार अटैक्स भी होते रहे। बार बार अटैक्स होते रहे उस वक्त, क्योंकि सिर्फ शियों पे फोकस था, इसलिए वी वर डिस्कसिंग शिया जेनोसाइड। लेकिन नाउ ख़ास तौर पे ये क्रिश्चियन मसीही बरादरी के ऊपर अटैक के बाद ये बात तय हो जाती है कि सिर्फ एंटी शिया नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान में सियासी और आइडियोलॉजिकल एक जंग है। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि ये जो है, ये जिसको आप कह लें अटैक शियों पे, मसीहियों पे, अहमदियों पे हो रहा है, लेकिन इसका मकसद ये है कि ख़ास मूवमेंट्स और आइडियोलॉजीज़ हमारे नेशनल एजेंडा को हाईजैक करें, और उसी तरह से हो रहा है। और उसमें जाहिर है, जैसे आपने कहा और लोग भी कहते हैं, लोग अपनी कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे करते जा रहे हैं। वो जो प्रॉपर्टी है बादामी बाग की, जोसेफ कॉलोनी की, उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो बेसिकली ये चीज़ें खींचातानी चल रही है तरफ से, यानी हुकूमत बेबस नजर आती है ऐसे लोगों के सामने। मैं समझता हूं ये एक माइंडसेट है, एक प्रेशर है, और हुकूमत भी, जिसको वही बात है ना कि हुकूमत बिकम्स ए वेरी वेग थिंग। प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली लाहौर में, इस केस में आप पंजाब में देखें तो हुकूमत प्रिवेंशन में इतनी अच्छी नहीं, लेकिन बाद में पहुंच जाती है अपना अजाला करने के लिए और मदद करने के लिए, और वो सब, तो उसके लिए उनको पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो एक डायनामिक चल रहा है अब उसमें। और आप देखें कि जब प्रॉपर्टी की बात आती है और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट की बात आती है, तो उसमें परवीन रहमान वाला जो इंसिडेंट है वो खुद एक बड़ा उसी से रिलेटेड चीज़ें। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जैसा इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट एक इतने बड़े शहर में हो रहा हो, तो बाला मोहल्ला
جو پراپرٹی انٹرسٹ ہیں Land جو اور mafias انٹرسٹ وغیرہ ہیں involve ہو جاتی ہیں. ان سے جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کی کس سے دشمنی ہو سکتی ہے، بھائی ان کی کسی سے دشمنی ہو نہ ہو، کسی اور کی ان سے دشمنی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ کام کر رہی ہیں اور غریبوں کے لیے کام کر رہی ہیں، تو اس پہ ظاہر ہے the powers that be will react. تو یہ سب چیزیں ایک مومنٹم بن رہا ہے. الیکشن کو جو ہے یہ ہائی جیک کریں گی اس طرح کی چیزیں کہ الیکشن کو ڈیریل کر دیں گے. ریاض صاحب کیا سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ؟ نہیں، الیکشن تو میرے خیال میں لگ رہا ہے کہ وقت پہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی پریشان کرنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ خاص طور پہ جو لاہور میں جو ابھی انسیڈنٹ ہوا جوزف کالونی میں، کھلے عام، جی ہاں، تو اور یہ پہلا نہیں تھا، یہ موجودہ جو حکومت ہے پنجاب کی اس کے دور میں یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے. گوجرا ہوا تھا، اس کے بعد گجرانوالا میں ہوا تھا، انوالو پائے جا رہے ہیں. ان کا نام اور اب یہاں میں بھی ان کا نام آتا ہے کہ جی ملک اسحاق جیسے لوگوں کو ہاربر کر رہے ہیں، اور اس میں بھی اور اس میں ان کے جو ایم پی ایز ہیں پی ایم ایل این کے مسلم جو نواز شریف کی پارٹی کے، یہ شامل تھے اس میں. انہوں نے ایک بہت بڑا وہاں بینر لگایا ہوا تھا کہ بلاسفیمی کی جو سزا ہے وہ موت ہے اور اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ ایک مسئلہ ہم نے پچھلی بار میں نے یہ کہا تھا ایک شو میں جس ڈسکشن ہوا تھا کہ ہمارے جو پالیٹیشین ہیں خاص طور پہ جو پی ایم ایل این ہے وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. جب ان کو معلوم ہے کہ لوگوں میں ہیٹریڈ ہے مائنارٹیز کی، تو اس کا وہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں بھی انہوں نے یہی کیا. اچھا، گوجرا کے بعد ایک کمیشن انہوں نے بنایا تھا جس نے کئی ساری ریکمنڈیشنز کی تھی، ان میں سے ایک بھی ریکمنڈیشن پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اس کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا. اگر وہ کرتے تو شاید یہ انسیڈنٹ نہ ہو. تو نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی پارٹیز میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح، ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جو لینڈ یوز سے بھی اس کی ریلیشن شپ ہو، اس لیے کہ معلوم ہوا ہے پہلے بھی یہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یہ لوگ رہتے ہیں بیچارے کرسچنز، اور یہ اچھے علاقے ہیں جن کی اچھی ریئل اسٹیٹ ہے، ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی گئی ہو تاکہ اس کو وہ علاقے کو، اس زمین کو قبضہ کیا جا سکے. تو قبضہ گروپ بھی انوالو ہو سکتے ہیں اس میں. اور میرے خیال میں جو پروین رحمان کا جو کیس ہے وہ بھی اس لحاظ سے سملر ہے کہ وہاں بھی ان کی جو سب سے یہ شی واز اے بگ وائس اگینسٹ دا قبضہ مافیاز، جو کہ لینڈ وغیرہ گریب کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور یہ اس کو آبجیکٹ کرتی نہیں کہ بھئی یہ یہاں کیوں بنا رہے ہو تم، یہ بالکل غلط ہے. تو ان کا نشانہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بنی ہو. تو یہ جب افراتفری ہوتی ہے تو اب ہر چیز کا الزام آپ طالبان پہ تو نہیں لگا سکتے. طالبان کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی بیگیٹڈ لوگ ہیں اور وہ منافرت کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے پالیٹیشینز بھی اور ہمارے قبضہ مافیا بھی، تمام جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، یہ بھی ان حالات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مذہب کو جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سمندر صاحب کیا دیکھتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے؟ مطلب ایک انٹرنیشنلی جب اب میں کبھی یہاں کے اخبار پڑھتا ہوں تو کیا ایک ہفتے پہلے نظر آ رہا ہے جی تواتر سے کوئٹہ میں جینوسائیڈ شیعہ مائنورٹی کی کہہ لیں آپ، اس کی ہو رہی ہے. پھر باسٹاؤن کا واقعہ، پھر اس کے بعد انہیں اخباروں میں دھڑ سے جو ایک دم سے پھر یہ کرسچن جینوسائیڈ پاکستان. تو پاکستان کا جو انٹرنیشنلی جتنا امیج خراب ہوتا ہے، ہم بھی یہاں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی کیا وہاں پر تو لگ رہا ہے مائنورٹیز کو رہنا ہی نہیں چاہیے. کیا امپریشن جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی طرح سے اور بتائیں، اور اوپر سے کس طرح دیکھتے ہیں آپ کی جو واقعات ہو رہے ہیں تواتر سے؟ اس کو میرے خیال میں واقعات کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے، کیونکہ ہر واقعہ جو ہو رہا ہے وہ یقیناً اپنے وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا اور پیچھے جا کے دیکھا جائے کہ ان سارے واقعات کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، آخر یہ کیسے رہے ہیں. تو دو ہیں اجزائے ترکیبی. پہلا جو ہے وہ جز یہ ہے کہ ریاست مذہب کے معاملات میں کودی ہے. ریاست نے توہین رسالت جیسے قوانین جو ہے بنا کے لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں کریں. یعنی گویا ریاست نے لوگوں کو مذہب کی طرف لگایا ہے کہ دیکھو یہ ہے چیز نہ یہ. اور دوسری جو جز ہے اس پورے سلسلے کا وہ ہے ریاست کی ناکامی، کہ ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتی. ریاست کی جو پولیس ہے وہ ناکام ہے، ریاست کے اور ادارے جو ہے ناکام ہیں. چنانچہ جب وہ پہلے جز سے لوگ آ کے بپھر کے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ دوسرے جز کی وجہ سے اس کا سدباب نہیں ہو سکتا، اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو یہ ہے ایک، آپ اس خرابی کو یہ دیکھیے
کہ پیچھے سے جو ہے ریاست کی ایک ناکامی کہ اس نے مذہب کے معاملے میں کودی وہ، اور دوسرے یہ تو ریاست تھوڑی جا کے یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے مدرسوں میں جا کے پڑھا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ جی یہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، اور یہ جو ہے گستاخ ہیں، اور یہ ہیں. تو یہ تو مذہب تو نہیں کر رہی ہیں، یہ تو مذہب روک نہیں رہی ان کو، لیکن جو کرنے والے تو ہمارے مذہبی لیڈرز ہیں. نہیں، وہ جو ہے آپ اس کو اس طرح سمجھے نا کہ بھائی توہین رسالت کا قانون بنانا جو ہے یہ ریاست کا کام تھا نا. یہ تو گویا اس طریقے سے لگانا لوگوں کو کہ توہین رسالت ایک چیز، اول تو یہ کہ ہم بالکل توہین رسالت کو ایک خراب قانون، اس قانون کو خود توہین رسالت سمجھتے ہیں. یعنی یہ قانون جو ہے، لیکن قانون کا رزلٹ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ وہاں پر جا کے قانون کا یہ کہ آپ لائیں، ان کو ٹرائی کریں. قانون کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے جا کے خود ہی ان کو مارنا شروع کر دیں. یہ کام تو میں سمجھتا ہوں مذہبی جنونیت کر رہی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک طرف لگا دیا لوگوں کو، اور لوگوں کو کسی نے یہ بتا دیا کہ صاحب یہ ریاست ناکام ہے، ریاست جو ہے وہ قانون تو اس نے بنا دیا ہے لیکن قانون کی عملداری نہ کر پائے گی، اور جو شخص توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے اس کو سزا نہ دے پائے گی، تو لوگ خود جو ہے وہ نکل کے آئیں گے. پھر ریاست کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ ان لوگوں کو روک نہ سکے گی. تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ کس طریقے سے دونوں صورتوں میں ریاست کی اپنی ناکامی ہے. سبا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اب تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو مدت ہے پارلیمان کی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، خوشائن بات ہے اور کہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ سوال ہوتا ہے کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو جس طرح بھی انہوں نے تانے بانے جو ہے نا ادھر ادھر سے کنیکشن لگا کے اس کو روٹھے کو منا لیا، اس کو کر لیا، حکومت چلا لی انہوں نے 5 سال انہوں نے کمپلیٹ کر لی. کچھ بھی آپ کہہ لیں، کرپشن، بے روزگاری، ایکسٹریمزم، بڑی چیزیں مطلب اس میں بڑھی. اور لوگوں کا تو اب یہ اکثر سروے اگر کرنا چاہیے کہ لوگ مشرف کے دور کو اس اب کے دور سے کیسے دیکھتے ہیں. لیکن 12 جو ہے کمپلیٹ ہو گئی. آپ بتائیے کہ کیسی، تو کیا آپ سمجھتے پرفارمنس کیسی رہی؟ دوسری بات یہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب نیکسٹ جو ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کیا چیز نظر آئے گی؟ اس کے اوپر ذرا. ہاں، اس پہ سوچنے کی بات یہ، پہلی چیز تو یہ کہ یہ بہت بڑا مائل سٹون جس کو کہتے ہیں وہ ہے پاکستان کے لیے کہ ایک فریلی الیکٹڈ پارلیمنٹ نے اپنا ٹرم جس کو کہتے ہیں اپنی مدت پوری کی. یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی مائل سٹون بھی ہے، اور دوسری طرف جس کو ہم لوگ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. اور وہ جو ہمیشہ سے ہم لوگ کہتے تھے کہ یار مشرف کو تم لوگوں نے ہٹایا تو یہ زرداری آ گیا. تو اب کم از کم یہ کہنے کے لیے یہ بات ہو گئی کہ یار اب ہم زرداری برداشت کر سکتے ہیں تو کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں والی ایک پریسیڈنٹ جو ہوتی ہے نا کہ یار ملک ہمارا آگے بڑھے گا. اب ان 5 سالوں میں جس میں ہم نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، ہاں یہ بات ہوئی ہے جیسے نجم سیٹھی آج کل کے شو میں اپنے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وفاقی حکومت نے، خاص طور پہ پی پی کی حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اور بہت ساری چیزوں کو قابو سے نکلنے دیا. بہت ساری چیزیں فینیٹسزم اور یہ سب چیزیں بڑھ گئی ہیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے کچھ کام بھی کیے ہیں، فارن پالیسی کو کسی حد تک کہیں لے کے گیا ہے، ایران کے ساتھ ڈیل کی ہے، چائنا سے کچھ تعلقات بہتر کیے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے. ہم نے اب جس کو بنگلہ دیش ماڈل کہا جاتا ہے وہ اڈاپٹ کر لیا ہے کہ جی الیکشن کے دوران کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی. اور اس میں مزے کی بات یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ماڈل جہاں شروع ہوا تھا بنگلہ دیش میں وہاں فیل ہو گیا تھا. اور اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ جو بیچ میں حکومت آئی اس میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا مشن کریپ شروع ہو گیا کہ وہ جب آئے، کیونکہ وہ جب گورنمنٹ آتی ہے تو وہ فل ایگزیکٹو پاور کے ساتھ آتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی. تو انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کی پروسیکیوشنز اور وہ ساری چیزوں میں جس کو کہتے ہیں نا باگ ڈاؤن ہو گیا. وہ ایک بڑا ٹرکی پیریڈ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں. ہم اس کو آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، بہت دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے، لیکن ہم اس کو صحیح طرح سے لیو کر پاتیں گے نہیں. اور اس میں پھر کون سی گورنمنٹ بنتی ہے یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے چیف الیکشن کمشنر پہ تو ساری پارٹیز متفق ہو پائی تھی. اور اس چیز سے کریڈٹ دینا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں فخر الدین جی ابراہیم جیسے لوگوں کو پہ انہوں نے اوکے کیا. بڑی جگہوں پر ایسے لوگ لگائے گئے جو کہ بالکل نان کنٹروورشل تھے. اس پہ تو زرداری صاحب کو کریڈٹ دینا. نہیں تو یہی بات ہے نا. اب وہ نیگوسیشن دیکھیں کہاں تک جاتا ہے. کیونکہ زرداری صاحب نے جو اپنے 3 لوگ بتائے وہ ان کے لوگ ہیں، اور جو پی ایم ایل این نے جن لوگوں کو بتایا وہ بھی اپنے پولیٹیکل اس پہ، کیونکہ ابھی تک کوئی نان کنٹروورشل سا انڈیپینڈنٹ سا نام سامنے آیا نہیں ہے. لوگ اسما جہانگیر جیسے نام فلوٹ کر رہے تھے، اب دیکھیے وہ کہیں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں. ریاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مدت پوری ہو گئی، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ خوشائن بات ہے یا جو ہے صدمے کی بات ہے کہ بتاؤ یہ جو ہے 5 سال تک ہم نے ان کو برداشت کیا، پہلے ہٹا دینا چاہیے تھا. یہ تو سوال بنتا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو کہنا یہ بڑی کیوس کی ہے. ایک تو یہ، اور اب کیا کیئر ٹیکر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اصل میں جمہوریت کو قائم کرنا بہت حصہ برآزما پروسیس ہے. یہ کبھی بھی کہیں بھی آسانی سے نہیں ہوا ہے، اور یہ اٹ ٹیکس ٹائم.
تو کافی انہوں نے the fact that they have completed the entire term is I think a good omen for Pakistan. عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہے اگر انہوں نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو مدت پوری کر لینی چاہیے اور جو ہے ان کو چانس ملنے تھے، تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر انہوں نے مدت پوری کر لی تو شاید پاکستانی نہ رہے. نہیں، وہ تو خیر ہمیشہ کہا جا رہا، اصل میں ہائپربولی تو ہمیشہ ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں بھئی اگر یہ رہا تو ملک نہیں رہے گا، اگر ہم آ جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں یہ. لیکن اس میں آپ کو نواز شریف کو بھی کریڈٹ دینا ہوگا کہ انہوں نے ایز این اپوزیشن اس حد تک کوئی کام نہیں کیا کہ کمپلیٹلی پورے جو پروسیس ہے، پوری گورنمنٹ جو ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ڈی اسٹیبلائز. اس کا تو بلیم دیا جاتا ہے. نہیں، وہی تو اب اس پہ عمران خان کہتے ہیں مکمکا ہو گیا ہے. آپ مکمکا رہے ہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے تو یہ حکومت الٹ سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو اس سے ریلیف نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ جس طرح کا لیجسلیشن ہوا ہے، بہت سے قوانین پاس ہوئے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں، وہ ایک پازیٹیو ہیں جب ڈیموکریسی کے لیے. اور واقعی اب جوڈیشری ہماری کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، میڈیا کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. تو جو بیسک انگریڈینٹس ہیں ڈیموکریسی کے، اور لوگ جو ہیں ان میں شعور آ رہا ہے، وہ سوال پوچھنا شروع کر دیے انہوں نے. اب بلکہ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ باقاعدہ ڈبیٹس ہو رہی ہیں عوام کی عدالت کے نام سے. تمام پارٹیوں کو لا کے بٹھاتے ہیں، وہ گریٹ ڈبیٹ کراتے ہیں ان سے ایشوز کے اوپر سوال. تو موومنٹ جو ہے وہ صحیح سمت میں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ 5 سال بہت مشکل 5 سال گزرے ہیں پاکستان. لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. جی ہاں بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر کا پروسیس کیسا جاتا ہے اور یہ ہینڈ اوور پاور کیسے ہوتی ہے نیکسٹ. اب اس میں جو نام آ رہے ہیں وہ تو اچھے نام ہیں. جو پیپلز پارٹی نے پروپوز کیا عبدالحفیظ شیخ صاحب کو، ڈاکٹر عشرت حسین جو پہلے گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے اور آج کل وہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈین ہے کراچی میں، اور میر ہزار کھوسو. اور جو پی ایم ایل این کی طرف سے نام آئے ہیں وہ 3 نام ہیں: جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس شاکر اللہ جان، اور سندھی نیشنلسٹ لیڈر رسول بخش پلیجو صاحب. اب ان میں نام جو نام جس پہ اتفاق ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کو نواز شریف صاحب نے بھی پی ایم ایل این کی جو ارلی انڈیکیشنز یہ ہیں کہ دے آر ولنگ ٹو ایکسیپٹ ڈاکٹر عشرت حسین، وہ کافی نان کنٹروورشل ہیں. اور جو آج صبح میں سن رہا تھا جو پی ٹی آئی کے جو ایک صاحب ہیں شفقت محمود صاحب، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ عشرت حسین صاحب جو ہیں یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہیں. تو ان پہ کچھ ہو رہا ہے کنکرنس. تو یہ بھی جمہوریت کی ایک فتح ہے کہ ان لوگوں میں آپس میں اتنا. اور عشرت حسین صاحب جو میرے خیال میں اچھے رہے، وہ ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ کوئی پالیٹیشین نہیں ہیں، اکانومسٹ ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جو بہت ہی ٹف ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے اس وقت، ریونیو ریز کرنے کی، آسٹیرٹی کی، وہ کچھ کام یہ تھوڑے بہت کر سکیں تاکہ آئندہ حکومت کو وہ ٹف ڈیسیژن نہ لینے پڑیں. وہ ٹف ڈیسیژن اس وقت لے لیے. ٹھیک. یہ اچھی انالیسز آپ نے. سمندر صاحب، آپ کو صدمہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ٹرنیور، کیا آپ خوش ہیں کہ یہ ٹرنیور، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ صاحب جو ہے وہ اس حکومت نے، جمہوری حکومت کے دور میں اتنا جو ہے خراب کام ہوا، تو اس بات کو ذرا سمجھیے کہ جمہوریت جو ہے وہ کوئی ضمانت نہیں ہے اچھی حکومت کی. جمہوریت جو ہے وہ ایک طریقہ ہے حکومت کو پر سر اقتدار لانے کا. اب کون لوگ اوپر آئیں گے یہ اس کی آپ ضمانت نہیں دے سکتے کہ وہ اچھے لوگ اوپر آئیں گے، لیکن کیونکہ ایک طریقہ ہے اور ایک واحد پائیدار طریقہ ہے حکومت بدلنے کا. باقی تو یہ ہے کہ جس کے پاس بندوق کو بڑی وہ آگے چھوٹے والے کو مارے اور قابض ہو جائے، وہ دوسرا طریقہ یہی ہے نا بھائی. تو یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ پائیدار کی وہ تواتر سے چلتا رہے، اور پھر اس کے اندر ایک احتساب کا عمل ہے کہ بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا، ہم آپ کو نہیں دیں. مطلب یہ it is not a perfect system but it is the best system available. ہاں، مطلب جو ہے نا تواتر سے بدلنے کا واحد طریقہ ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آپ بتائیے کیا طریقہ ہے اس کے علاوہ؟ باقی تو وہی ہے کہ بھائی جس کی جو ہے وہ دھونس ہے، جس کا دھڑپا ہے، وہ آگے دوسرے کو مارے. یہ تو اب جو ہے وہ تو یہی رہا ہے نا، مطلب کچھ جگہ پر تو ریٹ بھی نہیں ہے، تو یہی ہو رہا ہے وہاں پر جمہوریت وغیرہ. ہاں، تو اب وہ یہ اپنی جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی نااہلی یا ریاست کی نااہلی جو ہے بتدریج بڑھ رہی ہے. 47 کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہر دفعہ یہ خیال ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت تو بہت ہی اچھی تھی،
اور پھر اس کے بعد اور خراب ہو جاتا ہے تو پھر یہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. تو امید یہ ہے کہ اب جو ہے وہ معاملات جو ہے یہ جو آزاد میڈیا کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے یہ حالات تھوڑے سے بدلنا شروع ہوں گے اور جمہوریت کی اس سائیکل کو چلنا چاہیے کیونکہ یہی جو ہے وہ ایک ضمانت ہے کہ آپ کو احتساب کے عمل سے آپ رفتہ رفتہ ایک اچھے حکمرانوں تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, مطلب آپ اس بات پہ ایگری رہیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب جو ہے کچھ دنوں کے بعد اپنے سال بھر کے بعد جو ہے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوگا زرداری صاحب کی تصویر ہوگی اور نیچے لکھا ہوا ہوگا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, جس طرح مشرف صاحب کی اکثر رکشوں کے پیچھے تصویر نظر آتی ہے. اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ جو ہے کیا ہوگا کیونکہ دیکھیں نا ایک ملک کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت کچھ اندر سے بھی ہو رہا ہوتا ہے, بہت کچھ باہر سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. اندر سے جو چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ کسی قسم کا قابو ہے, باہر سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کا مکمل جو ہے وہ قابو نہیں ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, سینکشنز لگ سکتی ہیں, اچانک جو ہے وہ آپ کا جو ہے ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. صبا صاحب اب آتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے جو ہے نامینیشن پیپر پہ جو ہے کمپرومائز نہیں کیا, یہ اس کے بارے میں انالیسس اور بتائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا جس طرح ایوب خان صاحب کی تصویریں نظر آتی تھیں بسوں کی پیچھے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, کیا زرداری صاحب کی بھی نظر آنے کا ہے کیونکہ مشرف صاحب کی تو اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ پہلے اس کو لے لیتے ہیں کہ تصویر دکھے گی کہ نہیں. میں تو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں, مطلب میرے نزدیک تو یہ نہیں ہے کہ بعد میں یاد کریں, میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کا ایک رول ہے. جیسے لوگ ہمارے یہاں کل پرسوں وہ بھی ڈسکشن ہو رہا تھا کہ تاریخ سے جو ہوتا ہے نا کہ تاریخ سے سبق لیجیے, تو وہ ہمارے یہاں میرے خیال سے زرداری صاحب کا رول ہماری ہسٹری میں جو انگلینڈ کی ہسٹری میں ایک بیڈ کنگ جان کا رول ہے نا, کہ وہ ایک ان کا بادشاہ جان اتنا برا تھا کہ اس کی وجہ سے میگنا کارٹا لکھی گئی اور اس کو قابو میں کیا گیا. وہ ایک رول ہے کہ بھائی زرداری صاحب سے کوئی بھی خوش نہیں تھا, لیکن اس کی وجہ سے اب لکھا جا رہا ہے لاہور لاہور کیا مطلب یار, ہمیں 60 سال ہوئے ہیں صرف اپنے ملک کو اس شکل میں لائے ہوئے, مطلب یہ حقیقت تسلیم کرنا کہ ہمارا میگنا کارٹا اب لکھا جائے گا. نہیں تو اس میں اب کی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں. بھائی ان کے یہاں بھی انگلینڈ جو ہے وہ اس شکل میں کوئی 3-4 پشتوں سے تھا جب جان آیا ہے, رائٹ. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں جب سے جمہوریت نہیں تھی, یعنی کہ جمہوریت ہی نہیں تھی اب تک. نہیں جمہوریت نہیں تھی, لیکن جب بھی کوئی ملک دیکھیں جب بھی کوئی ملک بنتا ہے, ہمارے تو عامر بھی کافی جمہوری عامر ہے, عرب ممالک کو دیکھیں ذرا. نہیں تو ایگزیکٹلی ہمارے یہاں بھی جو ہے, ہمارے یہاں بھی عامر اٹھا کے کشمیر کو بیچ نہیں سکتا. کشمیر پہ وہ کچھ کہتا ہے تو پبلک سے پریشر آتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ ہمارے یہاں اب ایوالو کر رہی ہے. زرداری صاحب کا ایک رول ہے, ایک سٹیپ ہے, اس کے آگے جائیں گے. سپریم کورٹ اس نے الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی, انہوں نے اپنے ایک فارمز سیٹ اپ کیے, اس میں کچھ چیزیں میرے نزدیک کم از کم کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, ایک بنیادی چیزیں کیا نہیں. دیکھیں وہی بات ہے کہ آئی ایگری کہ انہوں نے جو کام کیا کہ خود قدم لیا اور اس پہ ڈٹے رہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. اب اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی اچھی کی ہیں, کچھ چیزیں کہیں کہیں وہ لگ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بھی تھوڑی سی اوور ریچ ہے. جیسے ابھی ریاض صاحب ذکر کر رہے تھے کہ وہ بتاؤ کہ تم نے اپنے سپورٹرز کے لیے کیا کیا, وہ دیٹ از ٹھیک ہے. ریاض صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بتائیں کہ ہمارا میگنا کارٹا کیا اب لکھا گیا ہے, بڑی عجیب قسم کی بات سوا صاحب نے کی, پتا مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے, لیکن آپ اس کو انالیسس دیجیے اور پھر بتائیے کہ الیکشن کمیشن جو بیک آف نہیں ہوا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, میگنا کارٹا اگر کوئی پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو وہ میگنا کارٹا جو ہے وہ بیسکلی 73 کے کانسٹیٹیوشن ہے جو اب بھی ویلڈ ہے. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو قائم رکھا ہے مختلف شکلوں میں لکھا ہمارا میگنا کارٹا, جی تو وہ اب بھی زندہ ہے. اور یہ جو الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے میرے خیال میں بہت اچھا کام کر رہا ہے, مجھے تو اس سے بالکل اتفاق ہے. یہ ان کو جو آرٹیکلز 62 اور 63 ہیں کانسٹیٹیوشن کے, اس کے اوپر عمل کرانا چاہیے. جو ٹیکس نہ دہندہ ہیں, جو فیک ڈگری ہولڈرز ہیں, جو بےایمان ہیں, چور ہیں, ان کا احتساب ہونا چاہیے اس وقت before they are able to qualify for election, تاکہ ان کو پہلے ویڈ آؤٹ کیا جائے. مطلب یہ جمہوریت کی بقا کے لیے, جمہوریت کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ جس حد تک ممکن ہو صاف ستھرے لوگ جو ہیں. عام زبان میں اگر ہم بات کریں تو ان کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے. جی ہاں بالکل بالکل. سمندر صاحب میں جو ہے وہ صرف میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ اچھا کر رہا ہے, وہ اچھا کر رہا ہے, اس کے پیچھے اصل جو عمل دخل ہے وہ ایک آزاد میڈیا کا ہے, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے, اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ہے 100 قسم کی رائے آ رہی ہے. آپ تو اکثر کہتے رہتے ہیں میڈیا کو زیادہ آزاد ہے. نہیں, کبھی میں نے زیادہ آزاد کے کوئی معنی نہیں ہوتے, لیکن جو ہے وہ کم سے کم میڈیا کی آزادی کی وجہ سے اس بات کا کم امکان ہے کہ پیچھے سے کوئی کام چپکے سے ہو جائے گا. اور اب وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے اس کے علاوہ کوئی بات. ٹھیک, آڈینس آپ نے گفتگو سنی, اگلے ہفتے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, لیکن اینڈ میں کم از کم جو ہے اس بات کو کئی لوگوں نے جو ہے ہمارے گیسٹ نے
ایگری کیا کہ ہاں شاید یہ خوش آئند طور پہ ہی دیکھا جائے کہ جی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کر لی جیسے بھی کی بہرحال، اور سبا صاحب نے تو کہا کہ زرداری صاحب کا جو ہے ایک رول ہے، مطلب ان کو سائڈ لائن نہیں کیا جا سکتا، مطلب وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا. تو میرے خیال سے شاید یہ بات اس سے میں ایگری بھی کروں گا، اس وجہ سے یہ ہے کہ زرداری صاحب کو بہرحال کئی لوگ سندھ کے اندر اور ان کی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. بہرحال ایک ان سے آپ ان حضرات سے یا جو گاؤں کے یا جو رورل ایریاز ان سے نہ اگری کریں، لیکن زرداری صاحب پاپولر ہیں وہاں پر. کرسچن ہاؤسز جو ہیں اس کے بارے میں جو انالیسس دی وہ ہمیشہ ہم دیتے رہتے ہیں، وہ ایک دفعہ ریپیٹ کی، لیکن شاید بار بار دینے سے شاید کوئی جو ہے امپیکٹ چلا جائے، اسی یہ امید کرتے ہیں ہم. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے فراز درویش کو فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.